VM खलील रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना सिबगतुल्लाह उमरी यमगनूरी दामत बरकातुहुम का मज़मून मरहूम काका सैयद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में शजर सायादार किताब में शाया हुआ है। इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। नखुश सईद। कलियों को मैं सीने का लहू देके चला हूँ, सदियों मुझे गुलशन की फ़िज़ा याद करेगी। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमा ने एक जगह लिखा है, इस आलम की रौनक अक़वाम के दम से है, मगर अक़वाम की ज़िंदगी अशख़ास ही के दम से वाबस्ता है। कौमें मरती हैं और ज़िंदा होती हैं, लेकिन उनकी मौत व हयात के यही मानी है कि पहली सूरत में उन नफूस आलिया से खाली हो जाती हैं जिनके दम से उनकी ज़िंदगी वाबस्ता थी, और दूसरी हालत में उनके अंदर ऐसे वजूद खुदसिया मौजूद होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के सरचश्मे से पूरी कौम के किश्त इक़बाल को सरसब्ज़ व शादाब कर देते हैं। ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ हर एक को मौत की राह से गुज़रना है, लेकिन कुछ नाबगा रोज़गार और दीन व मिल्लत की खिदमत गुजार शख्सियात ऐसी होती हैं जिनकी मौत किसी एक फ़र्द की मौत नहीं होती, बल्कि इससे एक दुनिया मुतासर हो जाती है। कुछ ऐसा ही एहसास इस वक्त हुआ, कुछ ऐसा ही एहसास उस वक्त हुआ जब मादर इल्म जामिया दारुस्सलाम उमराबाद के मोअतमद उमूमी मौलाना काका सईद साहब उमरी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई। आपकी वफ़ात पर मुतअल्लिक़ीन जामिया ही नहीं बल्कि एक दुनिया रंजीदा हुई। अल्लाह ताला मुल्क मिल्लत और जामिया को आपका नामुल बदल अता फरमाए, आमीन। मौलाना की ज़िंदगी इक़बाल के इस शेर की तर्जुमान थी। जिंदगानी थी तेरी महताब से ताबंद तर, जिंदगानी थी तेरी महताब से ताबंद तर, खूब तर था सुबह के तारे से भी तेरा सफ़र। मुझे यकीन है कि आपका शुमार उन सही रूहों में होगा जिनका ज़िक्र इस आयत में आया है। वअम्मल्लज़ीना सुइदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुका अता गैरु महजूज़। और जिन लोगों ने सादत पाई वो बेहिश्त में होंगे और इसी में रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन कायम है। इसके ख़िलाफ़ कुछ होने वाला नहीं, मगर हाँ, इस सूरत में कि तेरा परवरदिगार चाहे, ये सईदों के लिए बख्शिश है, हमारी जारी रहने वाली, हमेशा जारी रहने वाली। मौलाना काका सईद साहब उमरी रहमहुल्लाह एक मुखलिस, बाहिम्मत, अज़्म हौसला के मालिक, इल्म और उलमा के कदरदान, जज्बा दावत से सरशार, इत्तिहाद उम्मत और फ़िक्र एतदाल के अजीम दाई थी। आपका दिल उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और जामिया दारुस्सलाम उमराबाद को बामा उरूज पर पहुँचाने की फ़िक्र में धड़कता था। आपको हर मकतब फ़िक्र के उलमा, सुलहा और दात से वालिहाना मोहब्बत थी।
ہر حلقے میں محترم تھے اور آپ کے دعوتی مشن کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ برادران وطن میں دعوت دین، اصلاح امت، تزکیہ نفس، فکر آخرت اور خدمت خلق یہ وہ موضوعات تھے جن پر آپ نے توجہ دی اور آپ کا ہر خطاب انہی موضوعات پر ہوا کرتا تھا۔ آپ کی نصیحت ہوا کرتی تھی کہ ہم مسلمان دنیا کے لیے رحمت اور نفع بخش بنیں، ہم اپنی ذات کا محاسبہ کرتے رہیں، علماء کرام اپنے فرض منصبی سے کبھی غافل نہ ہو، ان کی زندگی اعتدال پر مبنی ہو اور ہر قسم کی بے اعتدالی اور تشدد سے وہ دور ہوں، اتحاد امت کی فکر کریں اور انتشار امت سے بچیں۔ اللہ نے آپ کو گوناگون خوبیوں اور صلاحیتوں سے مالا مال کیا تھا۔ آپ جہاں حرکیاتی شخصیت کے مالک تھے، خود متحرک رہنے کے ساتھ دوسروں کو بھی متحرک رکھتے تھے، وہیں عابد، شب زندہ دار، فکر آخرت کے طلبگار اور جذبہ خدمت خلق سے سرشار تھے۔ آپ کی شخصیت ہمہ جہت تھی اور اس کا ہر پہلو تابناک تھا۔ آپ بے نفس، بے غرض اور بے لوث انسان تھے۔ آپ میں بلا کی خود اعتمادی تھی، بڑے دور اندیش اور عزم یقین کا پیکر مرد مجاہد تھے، زندگی کے ناسازگار حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی بڑی ہمت رکھتے تھے، اصول پسند ایسے کہ جس بات کو حق سمجھتے اس سے کر گزرنے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی، بالکل اقبال کے مرد غسل کے معنی۔ انجمن بھی میسر رہی خلوت اس کو، شمع محفل کی طرح سب سے جدا، سب کا رفیق، مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں، بات میں سادہ و آزادہ، معنی میں دقیق۔ اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا، اس کے احوال سے محرم نہیں پیران طریق۔ الحمدللہ 1983 میں جامعہ میں میرا داخلہ ہوا اور پورے 8 سال میں نے جامعہ میں گزارے۔ ابھی میرے داخلے پر ایک ہی ماہ کا عرصہ گزرا تھا کہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے جنرل سیکریٹری شیخ عبداللہ عمر نصیف جامعہ تشریف لائے۔ معزز مہمان کی تشریف آوری پر جامعہ حال میں ایک استقبالیہ دیا گیا تھا۔ اسٹیج پر مہمان خصوصی کے ساتھ 2 پرکشش شخصیات جلوہ افروز تھیں۔ ساتھیوں نے بتایا کہ یہی سیکریٹری صاحبان ہیں۔ یہ میرا پہلا تعارف اور دیدار تھا۔ اس کے بعد سے ایک عجیب قسم کی محبت اور عقیدت آپ سے ہوئی۔ طالب علم کے دور میں آپ کو بہت قریب سے دیکھا اور سنا اور بار بار آپ کی ملاقات سے فیضیاب ہوتا رہا، اور جب بھی آپ خطاب فرماتے آپ کے پندہ و نصاحت غور سے سنتا رہا۔ وقت کی پابندی، نفاست پسندی، سادگی، گہری نظر، نظم و نسق پر مضبوط گرفت، اگر کبھی اس میں کوئی کمی نظر آئی تو فوراً اس کے تدارک کی آپ کی کوشش، یہ اور اس قسم کی بہت سی باتیں طالب علم کے دور سے ہمارے دیکھنے میں آتی رہیں۔ آپ کو ہم نے ہر وقت مستعد اور ہر دم متحرک پایا۔ سستی، غفلت اور وقت کی ناقدری سے آپ کو بڑی نفرت تھی۔ سنن و نفائل کے ساتھ نمازوں کا اہتمام اس وقت بھی خوب کیا کرتے تھے۔ یادش بخیر۔
14, 15 اور 16 نومبر 2025 کو جامعہ میں سہ روزہ سیمینار دعوت اللہ، ضرورت، امکانات اور وسائل کے عنوان پر منعقد کیا گیا، جس میں ملک کے مختلف علاقوں سے داعیات و مبلغین اور مختلف اداروں کے ذمہ دار اہل علم تشریف لائے تھے۔ اس سیمینار میں راقین کو بھی شرکت کا موقع ملا۔ میں نے دیکھا کہ اس سہ روزہ اجلاس کی ہر چیز پر مولانا کی نظر تھی۔ کہیں کوئی کمی دیکھتے فوراً منتظمین کو توجہ دلاتے تھے۔ آپ وقت سے پہلے جلسہ گاہ پہنچ جاتے اور جیسے ہی پروگرام کا وقت شروع ہوتا فوراً پروگرام کا آغاز کرا دیتے تھے۔ اسی سال کی 80 سال کی عمر میں بھی آپ پروگرام میں شروع سے آخر تک موجود ہوتے اور پوری یکسوئی کے ساتھ ہر خطاب بغور سماعت فرماتے تھے۔ پیرانہ سالی کے باوجود نماز کے اوقات میں برابر مسجد میں حاضر ہو کر نماز با جماعت ادا کرتے تھے۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ اگرچہ آپ کا جسم کمزور ہے مگر روح، زبان اور تنومند ہے۔ آپ کی خشیت و للہیت کو دیکھ کر رشک آتا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ یہ ربانی انسان تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ جامعہ کے اسٹاف میں مولانا حفیظ الرحمن صاحب اعظمی عمری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا خصوصی تعلق تھا۔ وہ نہ صرف یہ کہ آپ کے ہمدم، ہمراز اور دمساز تھے بلکہ آپ کے مشیر و مستشار بھی تھے۔ سفر و حضر میں یکجائی رہتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں اور کمالات کے لائق اور ایک دوسرے کے مزاج سے سب سے زیادہ واقف تھے۔ مولانا اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات نے آپ کو بڑا گہرا صدمہ دیا۔ وہ مجلسیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں جو آپ کے لیے روح افزا ثابت ہوتی تھی۔ ان کی جدائی نے آپ کو اندر ہی اندر کمزور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دونوں بزرگوں کو جنت میں یکجا فرمائے، آمین۔ چونکہ مجھے مولانا حفیظ الرحمن اعظمی عمری رحمۃ اللہ علیہ کی قربت حاصل تھی، اس وجہ سے بھی محترم معتمد جامعہ کی نظر اتفاق مجھ پر تھی۔ 1999 کی بات ہے۔ یمکنور میں مسجد سلفیہ کی تعمیر کا مسئلہ تھا۔ میں کچھ احباب کے ساتھ عمر آباد پہنچا اور آپ سے مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں درخواست کی تو آپ نے فوراً منظور فرما لی۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد 2001 میں آپ معائنہ کے لیے یمکنور تشریف لائے اور مسجد دیکھ کر نہایت خوشی کا اظہار فرمایا۔ جزاہم اللہ خیرا۔ اسی طرح 2019 میں رائچور جاتے ہوئے اپنے فرزند دل بند مولانا کاکا انیس احمد عمری حفظ اللہ کے ساتھ مسجد سلفیہ یمکنور کی زیارت فرمائی۔ اس موقع پر یمکنور کے تمام ابنائے قدیم سے ملاقات کی، خوشی کا اظہار فرمایا اور سب کو دین و ملت اور دعوت اللہ کی خدمت سے جڑے رہنے کی تلقین فرمائی۔ یہ آپ کی بڑی خوبی تھی کہ جہاں بھی تشریف لے جاتے ابنائے قدیم سے ملاقات کے لیے ضرور وقت نکالتے، ان کے حالات معلوم کرتے اور انہیں خدمت دین و ملت سے وابستہ رہنے کی نصیحت فرماتے۔
آپ کی اسی تڑپ کا مظہر مختلف مقامات پر جمعیت ابنائے قدیم کی تذکیری و تربیتی اجلاس ہوا کرتے تھے، جن میں آپ اصلاح ذات کے ساتھ اصلاح امت اور برادران وطن میں دعوت دین کا پیغام نہایت دردمندی اور دل سوزی کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ نہیں معلوم اس راہ سے کتنوں کی اصلاح ہوئی اور کتنے احباب دین و ملت کی خدمت سے جڑ گئے۔ یقیناً یہ نیکی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگی۔ محترم سیکریٹری صاحب حرکت و عمل کا پیکار تھے، خود بھی متحرک رہتے اور دین و ملت کی خدمت میں دوسروں کو بھی متحرک دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حسنات کو قبول فرمائے اور سیئات سے درگزر فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، آمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ تھینکس فار یور لسننگ۔ آپ نے سنا، بہت بہت شکریہ۔